बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन किराम, शमाइल रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से आज दूसरा प्रोग्राम है और आज हम चेहरा अक़दस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करेंगे और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरा अनवर से और उसके हुस्न जमाल और ज़िक्र से और वद्दुहा की शानियों से हम, जैसे पीर मेहर अली शाह साहब ने कहा, मुख चंद बदर शाह शानी है। पंजाबी में अरबी का ऐसा खूबसूरत टच उन्होंने दिया। उस तजल्ली से फैज़याब होने की कोशिश करेंगे जो वद्दुहा व शम्स वल कमर में छुपा हुआ है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहिरी हुस्न जमाल को आज तक सारी इंसानियत और कायनात मिल के बयान नहीं कर सकी, तो आप सोचिए कि उनके बातनी कमालात का अहाता कौन कर सकता है। तो एक ख़ातून हैं, एक बीबी हैं, हज़रत सैयदा आतिका बिनते खालिद अल-खुज़ाइया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनको उम्मे माबद के नाम से तारीख़ में याद किया जाता है। जब गारे सौर से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यारे गार व मज़ार हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माइयत में हिजरत फरमा थे और मदीना तैयबा की तरफ रवां तवां थे, तो रास्ते में एक जगह पड़ाव किया था और रुके थे। पानी की तलाश थी, कुछ खाने की तलब थी। एक खैमा लगा हुआ था सहरा में और वहाँ एक ख़ातून अंदर मौजूद थी। तो जब ये अज़ीमुश्शान काफ़िला और कारवां जो पूरी कायनात को अपने जलो में लिए हुए था, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जलवागर हुए और वहाँ से दूध की और कुछ तलब की सामान खुर्द नोश की। तो उस बीबी ने कहा कि हमारे घर कुछ भी नहीं है, बकरियाँ जा चुकी हैं। तो एक लागर बकरी थी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर आप इजाज़त दें तो हम इससे दूध धो लें। तो उन्होंने कहा ये तो दूध दे ही नहीं सकती, इसका दूध है ही नहीं और वैसे ही बीमार है। तो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक फेरा, दूध उतराया, दूध पिया भी, ख़ुद भी नोशे जाँ फरमाया, साहिबे खाना को, खातून खाना को भी पिलवाया और ये मौजज़ा ज़हूर पजीर हुआ उस मौके पर। ये वो ख़ातून थी। इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में, इमाम बहकी ने, इमाम तबरानी ने और बड़े तमाम सीरत निगारों ने इस वाक़े को नकल किया है। वो कहते हैं कि जब सैयदा उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये सारा वाक़या हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और वो आपके ज़ाहिरी हुस्न जमाल में और आपकी अदाओं में गुम थीं, तो उनके शोहर आए जो अक़सम बिन जोन अल-ख़ज़ाई, हम उनके शोहर थे। जब वो घर आए तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ, ये कौन था जो यहाँ पर आया, कौन मुसाफिर थे। तो उस ख़ातून ने जो हुलिया मुबारक बयान किया है अब तक की इंसानी तारीख़ और हमारी मालूमात के मुताबिक, बस वो आखिरी हद है। और मैं समझता हूँ कि मर्द का किसी जलवे को और किसी मंज़र को देखना और किसी साहिब नज़र ख़ातून का देखना, इसमें बड़ा फ़र्क होता है। जलवा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी बदविया ख़ातून, सहराई ख़ातून और ऐसी फसीहा और बलीगा ख़ातून है कि पूरी उम्मत के आइमा इस पे अश कर रहे हैं कि उस बीबी ने क्या एक एक उज़्व मुबारक और एक एक जिसे नैन नक्श कहते हैं वो बयान किए हैं। आखिरी इंसानी हद है मेरे ख़्याल में। जब पूछा वो कौन थे जो आए थे और क्या हुआ और क्या नहीं, तो उस बीबी ने जो अल्फाज कहे हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये ऐसा हुस्न जमाल है नाज़रीन मोहतरम के तो शायद एक नात का शेर मुझे याद आ रहा है कि तो शायद कुछ बयां हो पाए उनके कामतो कद का, तो शायद कुछ बयां हो पाए उनके कामतो कद का, नज़र सिद्दीक़ की हुस्न बयां हो उम्मे माबद का। तो सैयदा उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा अन्ना लकी हाज़ा वशाउ आज़िबुन हियालुन, कालत ला वल्लाहि इन्नहु मर्रा बिना रजुलुन मुबारक। उन्होंने आके कहा कि ये बीबी क्या बात है, क्या परेशानी है, क्या टेंशन है, ये क्या शोर मचा हुआ है, क्या इंतशार है, घर में कुछ भी नहीं, वीरानी थी, परेशानी थी, कैसे तुमने सारा कुछ किया और डील किया। तो उस बीबी ने कहा कि ये कोई आम मुसाफिर या आम
راہی یہاں سے نہیں گزرا، یہ تو کوئی بہت ہی بابرکت وجود مسعود تھا جس نے ہمارے گھر کو نوازا ہے۔ اور وہ جو الفاظ استعمال کیے، وہ کہتی ہیں اللہ اکبر، رأیت رجلا ظاہر الوداعۃ مبلج الوجہ حسن الخلق لم تعبہ سجلۃ ولم تضر بہ سعلۃ وسیم کسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سہل احور اکحل ازج اکرن شدید سواد الشعر فی عنقہ سطع فی لحیتہ کساسۃ اذا سمت فعلیہ الوقار واذا تبسم سما وعلاہ البہا وکأن منطقۃ خرزات نظم طوال یتحدرن حلو المنطق فصل لا نظر ولا حذر اجہر الناس واجملہم من بعید واحلاہم واحسنہم من قریب ربعۃ لا تشنو من طول ولا تقتحمہ عین من کسر غصن بین غصنین فہو انذر الثلاث منظرا واحسنہم قدرا لہ رفقاء یحفون بہ اذا قال استمعوا لقولی واذا امر تبادروا لامر محفوظ محشود لا عابس ولا مفند۔ اب سنیے، کہتی ہے میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا حسن نمایاں، چہرہ نہایت حشاش بشاش اور خوبصورت تھا، اخلاق اچھے تھے، نہ رنگ کی زیادہ سفیدی انہیں معیوب بنا رہی تھی، نہ گردن اور سر کا پتلا ہونا ان میں نقص پیدا کر رہا تھا، بہت خوب رو اور حسین تھے، آنکھیں سیاہ اور بڑی بڑی تھیں اور پلکیں لمبی تھیں، ان کی آواز گونجدار تھی، سیاہ چشم و سرمگیں، قدرتی سرما لگا ہوا تھا، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے، بالوں کی سیاہی خوب تیز تھی، گردن چمکدار اور ریش مبارک گھنی تھی، جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے اور جب گفتگو فرماتے تو چہرہ اقدس پر نور اور بار رونق ہوتا، گفتگو گویا موتیوں کی لڑیاں جس سے موتی جھڑ جھڑ جا رہے ہوں، اور گفتگو واضح ہوتی، نہ بے فائدہ ہوتی نہ بےہودہ، دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ باروب اور جمیل نظر آتے، اور قریب سے دیکھیں تو سب سے زیادہ خوبرو، شیریں گفتار اور حسین دکھائی دیتے۔ قد میں آنا تھا، نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو گراں گزرے اور نہ اتنا پست کہ آنکھیں معیوب جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ تھے جو خوب سر سبز و شاداب اور قداور ہو، اور ان کے ساتھی ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے تو وہ ہمتاً گوش ہو کر غور سے سنتے، اور اگر آپ حکم دیتے تو وہ فوراً اسے بجا لاتے۔ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، اور آپ نہ ترش رو تھے اور نہ ہی آپ کے فرمان کی مخالفت کی جاتی تھی۔ چند لمحوں میں اس بی بی نے، اس خاتون نے اتنا مشاہدہ کیا ہے اور اتنا اس ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکسپریشن اور فلو تھا کہ چند گھڑیوں میں اس پوری فضا کو کیپچر کیا، اور اس خاتون کے وجود، تصور اور خیال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا مبارکہ مرتسم ہو گیا، گویا سکین کر لیا اس بی بی نے حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا۔ آپ سوچئے، ایک سرسری تاثر یہ ہے تو جو دن رات صبح و شام اس چہرہ اقدس کے جلووں میں گم رہنے والے ہوں گے، ان کا حال کیا ہوگا۔ اہل علم کہتے ہیں یہ وہ چہرہ ہے جس کو خود بنانے والا بھی تکتا رہتا ہے، اور وہ رخ مبارک ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ قرآن نے کہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب ہم آپ کے بار بار رخ انور کو آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ چہرہ مبارک ہے جسے بنانے والا بھی دیکھتا۔ ہمارے ایک بزرگ شاعر کہتے ہیں کہ بنا کے تجھ کو جو نزدیک و دور سے دیکھا، خدا نے خود کو نہایت غرور سے دیکھا۔ یہ وہ چہرہ مبارک ہے کہ مکھ چند بدر شاشانی مت چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھیں ہن مد بریاں۔
والضحیٰ سے بڑھ کے اور کہاں سے ہم لفظ لائیں، والشمس اور والقمر سے بڑھ کے کہاں سے آیات و الفاظ لائیں کہ اس چہرہ اقدس و انور کے حسن و جمال کو بیان کر سکے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ حسن اور جمال میں بھی فرق ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حسن و جمال ایک ہی چیز ہے، لیکن جو اہل تحقیق اہل لغت ہیں وہ کہتے ہیں حسن ظاہری خوبی کو کہتے ہیں اور جمال باطنی خوبی کو کہتے ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہر حسین جمیل نہیں ہوتا اور ہر جمیل حسین نہیں ہوتا، لیکن رب ذوالجلال نے، خالق کائنات نے، مصور حقیقی نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک کو حسن و جمال اور فضل و کمال کا ایسا مرقع اور ایسا جامع نمونہ بنایا ہے کہ اس کی مثال نہ ماضی میں ہے، نہ حال میں ہے، نہ مستقبل میں ہے۔ صحابہ کرام دیکھنے والے کیا کہتے ہیں، ذرا ان کے الفاظ سنیے۔ کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی امامت میں ہم نماز پڑھ رہے تھے تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام علالت کے دنوں میں، ایام علالت میں، ذوف میں، جب آپ حجرہ مبارکہ سے جلوہ گر ہوئے تو کہتے ہیں کأن وجہہ ورقۃ مصحف، ایسے لگتا تھا کہ آپ کا چہرہ انور قرآن پاک کا ایک ورقہ ہے۔ پھر حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس بیان کو امام مناوی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ چہرہ انور کے حسن و جمال، ظاہری نظافت و پاکیزگی اور چمک دمک کو قرآن کے ورق سے تشبیہ دینا یہ اس لیے ہے کہ یہی وہ روح مقدس ہے جو جمال خداوندی کے مشاہدہ سے فیضیاب ہے۔ اللہ اکبر، جو ہر وقت جمال خداوندی کے مشاہدہ سے فیضیاب ہے اور ہر وقت خود چشم قدرت اس جلوے پر اور اس چہرہ اقدس پر مرتکز رہتی ہے۔ اب کوئی کیا تصور کر سکتا ہے اور کیا اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ خالق کے جلووں میں گم ہیں اور خالق کی توجہ اور خالق کی نگاہ ان کے چہرہ اقدس کی طرف ہے۔ اسی طرح امام نووی فرماتے ہیں کہ جس طرح ورق مصحف کلام الہی ہونے کی وجہ سے حسی اور معنوی نور پر مشتمل ہو کر دیگر تمام کلاموں پر فوقیت رکھتا ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حسن و جمال، اپنے چہرہ انور کی نظافت و لطافت اور پاکیزگی اور تابانی میں یکتا و تنہا ہیں۔ یعنی قرآن جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، صفات، کلام، کمالات کا مظہر ہے، اتم ہے، اسی طرح انسانوں میں، انبیاء میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس طرح یکتا ہے کہ یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ایسا بے مثل و بے مثال بنایا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، یعنی اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اور شیطان کو یہ قدرت و قوت نہیں دی گئی کہ وہ میری شبیہ تک اختیار کر سکے۔ شیطان کے پاس بڑی قوتیں ہیں، بڑی طاقتیں ہیں، لیکن حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں، حضرت براء بن عازب یہ بھی حضور علیہ السلام کے جلووں کو، سراپا کو بیان کرنے والے راوی صحابی ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنہم خلقا، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ مبارک وہ بھی بے مثل و بے مثال تھا اپنے حسن و جمال میں، اور آپ کے اخلاق حسنہ وہ بھی حسین و جمیل تھے اور بے مثل و بے مثال تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ اقدس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اکثر حدیثوں کے راوی ہیں، انہوں نے جو الفاظ کہے ہیں وہ بھی انتہا ہے۔ کہتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ۔ اللہ اکبر، ایسی تشبیہ بھی تشبیہ و استعارے کی دنیا میں شاید نہ ملے۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے حسین نہیں دیکھا، ایسے لگتا تھا جیسے سورج آپ کے رخسار مبارک کا طواف کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، سورج آپ کے رخسار مبارک میں گردش کر رہا ہے۔ اور حضرت ربیع بنت معوذ کہتی ہیں، یہ بھی خاتون ہیں، بچے نے پوچھا حضرت ابو عبید نے، تو
فرماتی ہیں یا بنی لو رأیتہ رأیت الشمس طالعہ، گویا تو حضور علیہ السلام کو دیکھے تو تجھے ایسے لگے گا جیسے سورج گردش میں ہے، سورج سفر میں ہے، سورج چلتا ہوا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھنے والے کی نگاہ ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام کو حضرت براء بن عازب کے سامنے ایک شخص نے کہا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روح انور تلوار کی مانند تھا؟ فرمایا نہیں، لا بل مثل القمر، نہیں بلکہ وہ چاند کی طرح تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ انسانی فکر کی انتہا ہے۔ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسن و جمال قدرت کا ایک ایسا شاہکار ہے کہ انسان کے بس میں نہیں کہ وہ لفظوں میں اس کو بیان کر سکے۔ آخری بات یہی ہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔